नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़िरा के इस खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 1 जुलाई 2024 से 3 ऐसे नए कवानीन नाफिजुल अमल होंगे जिनका बराह रास्त ताल्लुक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे नए 3 कवानीन हैं। आपने सुना होगा इंडियन पेनल कोड से मुत्तलिक, आपने सुना होगा CRPC से मुत्तलिक, और इसके बगैर आपने सुना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से मुत्तलिक। यानी जो ये 3 कवानीन है, इन 3 कवानीन के बदले एक नए 3 कवानीन हमारे सामने आज लाए गए हैं जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS 2023 के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS 2023, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चूंकि आप जानते हैं सरकार की यही कोशिश रहती है कि जो भी महकमा है और जितने महकमों की तरफ से भी जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनका बराह रास्त फ़ायदा अवाम तक पहुँचे। चूँकि अदालत, इंसाफ, इसका तकाजा, इसका वास्ता बराह रास्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ है। ये 3 कवानीन हमारे सामने क्या कुछ नया ला रहे हैं अदालत के सिलसिले में, इंसाफ के सिलसिले में, ये खुसूसी सीरीज़ हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इस खुसूसी सीरीज़ के ज़रिए हम आपको बाखबर करा देंगे कि एक इंसान किस तरह से इन कवानीन से फ़ायदा उठा सकता है। हम आपको खुसूसी तौर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अदालत में जितने भी केसेस वगैरह होते हैं, बहुत टाइम लगा करता था केसेस का, एविडेंस के हिसाब से मामलात दरपेश थे, या उसके बगैर और सारे मामलात ऐसे दरपेश थे जिनसे हमारा अवाम जो है, हमारे लोग जो है, बहुत तंग आ चुके थे। लेकिन इन सभी का सद्देबाब किया गया। सरकार ने ऐसे 3 नए कवानीन लाए जिनकी तरफ से एक राहत मिलेगी, और हम ये ऐसा कहेंगे कि जो अभी हमारे जहन में भी नहीं है। लेकिन क्या है ये कवानीन, किस तरह से इनके फ़वाइद हम तक पहुंच सकते हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 न्यूली इनेक्टेड क्रिमिनल लॉज, जनरल एनालिसिस। अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से, जो नामवर समाजी कारकुन हैं और कानून के सिलसिले में, अदालत के मामलात के सिलसिले में खुसूसी महारत रखते हैं। आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ़ रखते हुए इनके साथ मीर नवीद गुल साहब, जो एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट और पैनल लायर हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के। मीर नवीद गुल साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर राजा साहब, जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की, हमने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया इन लॉज के हवाले से, तो चूँकि इस सिलसिले में हमारा ये पहला प्रोग्राम है, किन अल्फाज से आप आगाज़ करना चाहेंगे? देखिए फयाज साहब, पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो श्रीनगर दूरदर्शन है कि इन्होंने जो है इस मौजू पे जो है डिस्कशन का जो यहाँ पे सीरीज़ का इनेकाद किया है, इसके लिए ये बिल्कुल मैं इनको इसके लिए वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। क्योंकि ये नए लॉज जो हैं पिछले साल जो है पास किए गए पार्लियामेंट के अंदर, और इनको जो है जुलाई 1 से इनको जो है लागू किया जाएगा। जी, आपको जैसा पता है जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कवानीन है। एक तो आपका इंडियन पेनल कोड था, जिसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे पास पहले रणबीर पेनल कोड हुआ करता था, और दफ़ा 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे इंडियन पेनल कोड यहाँ पे लागू हुआ। अब इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से, ठीक, BNS 2023। जी, तकरीबन इसमें प्रोविजन इंडियन पेनल कोड के ही हैं, 80% प्रोविजंस,
بٹ اس میں کچھ چینجز لائی گئی, تبدیلیاں لائی گئی, ٹیکنالوجی کا انٹرونشن کیا گیا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انڈین پینل کوڈ کا جو پروسیجرل لا ہے جی وہ ہے CRPC, کوڈ آف کرمنل پروسیجر. جی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو ریپلیس کیا گیا بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا جی 2023. اس کے علاوہ جو انڈین ایویڈنس ایکٹ تھا, جیسے آپ نے کہا, جی اس کو ریپلیس کیا گیا بھارتیہ ساکشیہ ساکشیہ ادھینیم. ادھینیم. بالکل. ان میں جو ہے, جو ہمارے جو قوانین تھے, یہ مطلب اگر ہم انڈین پینل کوڈ کی بات کریں 1860 میں لاگو, مطلب کتنا جی پرانا تھا. بالکل صحیح ہے. ایسے اگر ہم بات کریں CRPC 1973, ایسے اگر ہم بات کریں انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872, اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو obsolete چیزیں تھیں, اس میں دقیانوسی چیزیں تھیں اس میں, کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی تھی, اب بہت سارے ایویڈنس کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے نئی نئی چیزیں آ گئی تھی. فار ایگزامپل, کسی کرمنل کو آپ کو پروڈیوس کرنا تھا کورٹ میں, وہ سینٹرل جیل میں بند ہے سری نگر میں, کیس اس نے کوئی کاروائی اس نے جو کی ہے, جو اس نے کرائم کیا ہے وہ کپواڑہ میں کیا ہے, کپواڑہ سے بند کہاں پہ, سری نگر میں. اب دیکھیے کتنا خرچہ آتا تھا سرکار کو, اس کے لیے گاڑی ہائر کرنی تھی, اس کے لیے پولیس کو جانا پڑتا تھا, پھر بعد میں ٹریفک جام میں کہاں سے لے کے وہ کپواڑہ میں ہیئرنگ کے لیے آتا تھا. اس چیز پہ کتنا خرچہ آتا تھا. اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن, اب اس کرمنل کو یا کوئی بھی انسان جو بند ہے, کوئی ایکیوزڈ ہے, اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے جیل سے ہی اس کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے آن لائن. تفصیل سے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. جی تفصیل سے ہم بات کریں گے اس سلسلے میں. آپ بتائیے میر نوید گل صاحب, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر راجہ صاحب نے اوورآل ان کا ویو دے دیا, تو کس طرح کی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے قانون میں جو انڈین پینل کوڈ تھا پہلے ہوا کرتا تھا, اور پھر اس کا پروسیجر کرمنل پروسیجر کوڈ میں تھا, اور ایک پروسیجر کے بعد ایویڈنس ہوتا تھا کیسے کیا کرنا ہے. ابھی کرمنل جسٹس سسٹم میں جو چینج آ گئی ہے وہ ہے کہ ٹائم فریم, پراپر ٹائم فریم میں کام کیا جائے, کیونکہ لوگوں کو جو کنسیپٹ ہے دماغ میں کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے, عدالت میں ڈیلے ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے ریزنز بھی ہوتے ہیں. جی ایک جج صاحب کے پاس جن کے 100 کیس لگے ہوتے ہیں, سب کے 100 کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے. اب لائر کے پاس 10 کیس ہے, 10 کے 10 وہ تیار کر کے پھر آرگیو نہیں ہوگا, یا ایویڈنس جو ہے گواہ ہر دن نہیں ہوگا, ایک کیس میں 10 گواہ ایک دن نہیں ہوں گے, کیونکہ ڈیفینس کو بھی پورا رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کیس پراپرلی ڈیفینڈ کرے. تو ابھی یہ کیا ہے کہ ایک ٹائم فریم رکھا گیا ہے. ابھی ہمیں ایک چارج آتا ہے, جیسے FIR لگتا ہے, ابھی FIR میں بھی پریلیمنری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کا ٹائم بھی بڑھایا گیا ہے تھوڑا سا, کہ پریلیمنری انکوائری کر سکتے ہیں پولیس. اور اس کے بعد جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, کیا ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اب کیا ہے کہ ہمارا ایک ریسنٹلی ایک ایسڈ کیس تھا جس میں ہم نے 2 سال میں وار فوٹنگ پہ کنٹیسٹ کر کے اور کنوکشن ہو گئی, ڈیسیجن ہو گیا. ابھی لوگ کیا پرزیوم کرتے ہیں کہ ہر ایک کیس میں ایسا ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی جب دیکھا جائے, پریکٹیکلی یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہے, لیکن ڈیلے کے ریزنز ہونے چاہیے. ہمارے پاس ایڈجرنمنٹ کا بھی ایک پروویژن ہے کہ اگر ہم کورٹ میں ایڈجرنمنٹ لیتے ہیں کہ ریزن کیا ہے, اگر اننیسیسری ایڈجرنمنٹ لیں گے اس کی کاسٹ. کیا آپ مانتے ہیں کہ اس طرح کے جو یہ 3 نئے قوانین ہیں, ایک قسم کا نیا بدلاؤ آئے گا, ایک قسم کی نئی تصویر ہمارے پاس عدالت کے سلسلے میں؟ جیسے راجہ صاحب نے ابھی ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ڈیجیٹل انڈیا کیا, ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے ہمارے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ ابھی ڈیجیٹل ورلڈ کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ کورٹس کا انعقاد کیا ہے الیکٹرانکلی. ابھی ہم گواہ تھرو ویڈیو کانفرنسنگ لیتے ہیں. ابھی اس میں ایک نئی امینڈمنٹ جو نیا پروویژن آیا ہے قانون میں کہ جب ہم آن سپاٹ جاتے تھے سرچ سیزر کا, ابھی ریکارڈنگ پراپرلی ہوگی. پہلے دیکھیے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ لیجسلیچر, جوڈیشری, باقی سب چیزیں جو ہوتی ہے, جوڈیشری ایک ججمنٹ دیتی ہے جہاں پہ اسٹیچوٹ سائلنٹ ہوتا ہے. ابھی جو ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس ہو گئی ہے قانون میں, جیسے وہ نربھیا کیس کے ٹائم گینگ ریپ کا ہوا تھا, مسئلہ ہوا تھا, اس کے بعد امینڈمنٹ آ گئی تھی. ابھی وہ ساری امینڈمنٹس کو پراپرلی انہوں نے کہیں پہ ایڈیشن سبٹریکشن ایکٹس کا کیا ہے, سیکشنز کا کیا ہے. جیسے انڈین پینل کوڈ میں پہلے کچھ سیکشنز تھے, اس میں گھٹا کے نئے ڈال دیے ہیں. وہ پروویژن ہم کرتے تھے ایڈیشن ABC, لائک سیکشن 1ABC, بیل ڈیفائن نہیں کی ہوئی تھی. ابھی وہ سب چیزیں جو ابھی کی ڈیٹ میں آج کے وقت کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہے,
پہلے ہمارے پاس فون کا کنسیپٹ نہیں تھا کہ ہم فون پہ بات کریں گے، پھر ویڈیو کالنگ ہو جائے گی. ابھی ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ہم کتنے گواہ لیتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ پریکٹیکلی بہت ٹائم سے جب سے ہمارے چیف جسٹس آئے ہوئے ہیں انہوں نے زیادہ فوکس. ہماری جو کووڈ میں ہوا تھا آن لائن ہمارا سب ہیئرنگ ہوتی تھی، آن لائن فائلنگ ہوتی تھی، آن لائن سب ہوتا تھا. آج کل ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے فون پہ بیٹھ کے گھر میں چیک کر کے ججمنٹ دیکھ سکتے ہیں، پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں. بہت سارا فائدہ ہوا ہے. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے ابھی سنا، ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب نے ابھی جانکاری دے دی، امیر نوید گل صاحب نے یہ وون یہ کت ون کہ اس زن اس نشن اخ کنسپشن اخ ونیک تان رودمت عدالت وانن نہ پھیرو یہ عام اخ کت اخ ساری ونان ات وقت لگان، ات ٹائم لگان، تاریخس پہ تاریخ تھاونہ. چونکہ جو ہمارے پاس یہ نئے 3 قوانین ہے، چونکہ ہم بالکل اس سلسلے میں آپ کو باخبر کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم بات کریں گے کہ پہلے قانون کے حوالے سے اس میں کس طرح کی نئی چیزیں ہوں گی، یا دوسرا جو ابھی ہمارے پاس ہے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا یا بھارتیہ ساکشی ادھینیم، کم قسمک نو بدلاو آسہ ات مزن، کم قسمک نئی نئی چیز ین ات مزن، یہ بالکل تفصیل سان تہ تام واتناونہ. بس گزارش یہ زِ تُہۍ روٗزِو اسہِ وارٕ پٲٹھۍ یہ بوزان تو یُتھ زن تۄہہِ ات سلسلس مز پوٗرٕ پٲٹھۍ جانکاری ملے. تو ڈاکٹر راجہ صاحب، جس طرح سے ابھی اوور آل بات کہی گئی کہ کس طرح کی نئی تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی انصاف کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم بات کریں گے بھارتیہ نیائے سنہتا کے حوالے سے، اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹس آپ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی نئی چیزیں ہیں جو آلریڈی وہاں سکپ تھی یا انڈین پینل کوڈ میں نہیں تھی، اب اس میں لائی گئی ہے. دیکھیں فیاض صاحب، آپ نے بات ابھی کری کہ تاریخ پہ تاریخ. جی نوید صاحب نے بھی بات اٹھائی اور عام پبلک بھی یہی بات اٹھاتا ہے. پبلک تنگ آمت عدالتن گزرس کہ وہاں پہ اتنا ٹائم لگتا ہے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جس طرح سے کہا. بالکل. مگر اس میں اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے، مثال کے طور میں آپ کو مثال دوں گا اس میں. جی مطلب ہمارے پاس مرڈر کا لگتا تھا، یہاں پہ ایکٹ جو لگتا تھا وہ تھا 302 IPC، جی انڈین پینل کوڈ. اب آپ کا اب ہمارا بھارتیہ نیائے سنہتا BNS 23 302 تھی. یہ کیس جائے گا سیشنز کورٹ میں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ میں. جس دن یہ کیس وہاں پہ جائے گا اس کے بعد ودن 60 days 2 مہینے کے اندر آپ کو چارجز فریم کرنے ہیں. یہ پہلے نہیں، وہ مہینے نہیں، جس طرح مہینے لگتے تھے چارجز فریم، سال لگتے تھے. جی پہلے سیشنز کورٹ میں ایسے چارجز فریم کرنے میں بھی 3 سال 4 سال 5 سال بھی لگتے تھے. اب آپ کو قانون نے، نوید صاحب نے بھی بات کری کہ آن لائن ہیئرنگ ہوتی ہے، آن لائن سب کچھ ہو رہا تھا، یہ آلریڈی ہو رہا تھا 3-4 سالوں سے، اسپیشلی پوسٹ کووڈ. بٹ اس کے لیے اب بالکل قانون نے ٹھپا ڈال دیا اس پہ. اب بالکل اب قانون ہے یہ. پہلے تو وہ جو ہے ہمارے پاس عدالتیں جو ڈائریکشن پہ چلا کرتا، اب تو اس وقت ڈائریکشن نہیں ہے، اب تو قانون کے تحت قانون ہے. ویسے ہی جو ہے جیسے RTI میں تھا، آپ کے پاس 30 دن میں انفارمیشن ملے گی. اگر 30 دن میں نہیں ملے آپ اس کے بعد فرسٹ اپیل کریں گے. مگر یہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس میں ایک ٹائم فریم نہیں تھا. اگر سیشنز کورٹ میں کوئی کیس جاتا، مرڈر کیس جاتا، اٹمپٹ مرڈر کیس جاتا وہاں پہ 307 کا، اس میں آپ کو پتہ نہیں چارجز کب فریم ہوتے تھے. اتھ لگان 5 ؤری 3 ؤری 4 ؤری چارجز فریم کرنا. بٹ ایز پر دا نیو ایکٹ، جو نئے لاز آئے ہیں BNS 2023، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ودن 60 days you have to frame the charge. اخ کت کرہا بہ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھو اس یہ ورنتو زِ یم سات أسۍ عام پٲٹھۍ وٕچھان چھِ حظ، مطلب عدالتن منٛز پتہٕ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ مُلزِم حظ، مُلزِم چھُ ونان مےٚ حظ چھُ ؤکیٖل صٲب تٔتی، سُہ حظ گژھِ، سُہ حظ ترٛایہِ حٲضریات تتہِ، میٛانہِ یِنٕچ نہ حظ چھنہٕ ضروٗرتھا کینٛہہ، یہِ چھُ عام، نہ حظ وۄنۍ حظ چھُ سُہ موٗجوٗد. اتھ کُن ما خاص زوٚن دِنہٕ آمُتن اتھ یُس زن یہ BNS 2023 چھُ، اگر غٲر حٲضر روٗد مُلزِم واریاہس ٹائمس، تٔمِس کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ، تٔمِس پٮ۪ٹھ ما کانٛہہ لائبلٹی، تاکہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی رہے. آپ سے بھی تاثر چاہیں گے اسی سلسلے میں پہلے ڈاکٹر صاحب. اتھ منٛز چھُ واریاہ چیز کہ یم پیٹی کرائمز چھِ آسان، جی یم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کرائمز چھِ، اتھ منٛز چھُ تھٲیمٕتۍ یِمو کینٛہہ چیٖز أنمٕتۍ، مطلب یورپین ماڈل یِمو ویسٹٲرن کنٹریزن منٛز ٲس اَسہِ اکھ امپارٹنٹ اکھ کومنٹی سٔروِس. سزا دیُن گوٚو نہٕ صرف یِہوے کہ أسۍ برو نفر جیل، أمۍ کوٚر پیٹی کرائم، یہِ چھُنہٕ یِوان، أمِس دِتُکھ سُہ واریاہ لٹہِ آو نہٕ، أمِس کٔڑٕکھ نوٹس تہِ، أمِس کٔڑٕکھ سمن تہِ، چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ. پتہٕ چھُ أمِس یتھ کیسس منٛز سزا 2 ؤری تامتھ آسہِ، پیٹی کرائمز. کانٛہہ چھُ شراب چٮ۪تھ، کٔمۍ کوٚر کُنہِ جایہِ کینٛہہ بانگڑا کوٚرُن، تتہِ کھڑا کوٚرُن، کینٛہہ گڑبڑ کوٚرُن تہٕ تٔمِس تہِ لگہِ
2 ؤرین جیل اتھے کن کور کٲنٛسہِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ ژوٗر 5,000 کم أمِس چھِ سزا 2 ؤری اتھے کن کانٛہہ آو نہٕ سمنن پٮ۪ٹھ سمنہٕ کڑِکھ تٔمِس سُہ آو نہٕ تٲریٖخس کِہیٖنۍ أمِس چھِ سزا اتھ منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ اس میں ایک چیز ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں جیل میں ہی ڈالا جائے گا اس سے جو ہے کام لیا جائے گا کمیونٹی سروس سوشل ورک کرناون تٔمِس تھاون میونسپلٹی سۭتۍ ایسا کر سا میونسپلٹی والٮ۪ن سۭتۍ کٲم تٔمِس تھاون کُنہِ بیٚیہِ ڈپارٹمنٹ سوشل اس کو وہاں مطلب دوسری جگہ جانا ہے تٔمِس کرناون سوشل ورک تٔمِس کرناون وداؤٹ ویجز یہِ چھُ یتھ منٛز پراوجن نتہٕ ٲسۍ تِم نفر آسان بٔلۍ جیلن منٛز بِہِتھ بیکار بِہِتھ یتھ منٛز آو سُہ پراوجن تہِ وۄنۍ نیا پراوجن اس میں یہ ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے جن کو پیٹی کرائمز کے لیے جن کو 1 سال کی 1.5 سال کی سزا ہوئی ہے 2 سال کی سزا ہوئی ہے ان سے کمیونٹی سروس بھی کرائی جائے پیٹی کرائمز کی آپ نے بات کی آپ سے جاننا چاہیں گے میر نوید گل صاحب یہ پیٹی کرائمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو کون کون سا کرائم اس میں آ جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کمیونٹی سروس کے حوالے سے ان کو وہاں پہ کام دیکھیے جیسے ہمارے کچھ آفینسز ہیں جن کی سزا 5 سال سے کم ہوگی کیونکہ اس انڈین پینل کوڈ میں جو ابھی ہمارا نیا قانون آیا ہے بھارتیہ نیائی سنہتا BNS 2023 اس میں جو انڈین پینل کوڈ کا جو قانون تھا اس میں دیا ہوا ہے 1 to 400 کچھ سیکشنز دیے ہوئے ہر ایک سیکشن ڈیفائن کیا گیا ہے پراپرلی کہ اس میں پنشمنٹ ہوتی ہے پنشمنٹ کس کی کتنی ہے 3 مہینے وتھ فائن ہے 4 مہینے وتھ فائن ہے 1 سال وتھ فائن ہے کچھ میں 7 سال ہے کچھ میں 5 سال ہے کچھ میں 10 ہے کچھ میں لائف امپریزنمنٹ ہے اور کیپٹل پنشمنٹ بھی جیسے موب لنچنگ میں وہ ابھی آیا ہے نیو انٹروڈیوس ہو گیا اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قانون نہیں آ رہا ہے میں وکیل صاحب تٔتھۍ تو سُہ کرِ تو بہٕ چھُس گرِ بِہِتھ جیسے آپ نے صحیح فرمایا لیکن اس کا کیا ہے کہ کرمنل پروسیجر میں جو قانون کرمنل کیسز کے ریلیٹڈ ہے ہمارے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیسز سول اور کرمنل سول میں ایگزیمشن ہے اگر نہیں بھی آئے گا تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن کرمنل میں ملزم کا ہونا ضروری ہی ہے آپ کو روکنا چاہیں گے ناظرین محترم یتن کر یت وضاحت یہ سول کیا گو تو کرمنل کیا گو چونکہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کرمنل کیا ہے اور سول کیا ہے یت کیا ہیکو ونت یم کا مطلب غلط کا کام کرمژ آسہِ اتر کا کورمت آسہِ کٲشرین لفظن منٛز ونو أسۍ کٲنٛسہِ کوٚر مثال کے طور پر کٲنٛسہِ کوٚر ژوٗر کانٛہہ آو بدل کُنہِ اتھ منٛز رٹنہٕ یم گٔے کرایمز حظ یم چھُ جُرم یِوان حظ یتھ جُرم ونان چھِ أسۍ سولس منٛز چھُ یِوان گرِ چھُ کٲنٛسہِ زٔمیٖنس متعلق کانٛہہ مسلہٕ چلان حظ کٲنٛسہِ چھُ پارٹیشن ایشوٗ چلان کٲنٛسہِ چھُ حصُک مسلہٕ کانٛہہ چلان حظ تہٕ یم چھِ یِوان تتھ منٛز گوٚو یہِ چھُ یِوان سولس منٛز یہن چھِ یِوان اتھ منٛز کرمنلس منٛز بالکل تو جیسے ہمارا یہی کنسیپٹ ایک غلط ہے کہ میرا چھُ وکیل تتہِ سُہ کرِ وکیل صاحب پانے لیکن جب ہم ایک وکالت نامہ لیتے ہیں ایک اٹارنی ہمیں لیتی ہے اس میں ایک اسپیسیفک پروویژن لکھا جاتا ہے اٹ از آلویز ڈیوٹی آف لٹیگینٹ کلائنٹ ٹو انفارم ہز لائر دیٹ مائی کیس از لسٹڈ آن دس ڈیٹ مےٚ چھُ آز کیس لٔگِتھ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن تہٕ میون لائن آف ایکشن کیٛاہ روزِ آز کل چھُ فون یِوان میانہِ حساب مس یوٗز کرنہٕ فون مےٚ حظ چھِ وکیل صاحب تٲریٖخ تہٕ تُہۍ حظ کٔرۍزیو وۄنۍ اٹینڈ حظ تۄہہِ حظ چھُ کرمنلس منٛز یُن ہاں ابھی کسی کی ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے گھر میں کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ ہو گیا نہیں آ پائے اس کو اپنے لائر کو انفارم کرنا ہی کرنا ہے اور وہ ایک اپلیکیشن ایگزیمپشن کی کورٹ میں دائر کرے گا جناب میرے موکل کو جس کا میں وکیل ہوں اس کو جناب ملزم کو ایسے گھر پہ یہ پرابلم ہے دس از دا ریزن دیٹ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اپیئر بفور دا کورٹ تو اس حالت میں وہ اپلیکیشن میں کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے جب کورٹ کو جینیون گراؤنڈ لگے گا دین ایگزیمپشن کین بی گرانٹیڈ یا ہیلتھ گراؤنڈ سے کسی کا کوئی کیمو تھراپی چل رہی ہے کسی کی ڈائلسس چل رہی ہے کسی کا کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے کہ وہ کورٹ اٹینڈ نہیں کر سکتا ہے اور اس حساب سے بھی آج کل کیا ہے کہ ورچوئل ہیئرنگ virtually he can remain present before the court sir I am in hospital I can't appear before the court my lawyer has made proper motion before the court that I am not in a position to appear اس حالت میں لیکن کرمنل میں ملزم کا ہونا ضروری ہے اور کورٹ کو وارنٹ ایشو کرنے کے نان ویلیبل وارنٹ یا ویلیبل وارنٹ جیسا بھی offense ہوگا gravity of offense circumstances وہ سب دیکھ کے کورٹ کے پاس پاورز ہے کہ کیونکہ اس کی پریزنس ضروری ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے اور اس کو جرم کی سزا ہے ہم بولتے ہیں کہ غلطی سے غلطی کا معافی لیکن قانون میں غلطی کی معافی نہیں ہے قانون میں غلطی کی سزا ہے صحیح بات اور ہم جو ایک عام انسان ہے نظ چیز ہم اپنے رائٹس پہ زیادہ یہ کرتے ہیں لیکن رائٹس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیوٹیز ہے اب میں قانون کا تھوڑا سا جاننے والا ہوں میں نے قانون پڑھا ہے 5 سال یا 3 سال میں نے قانون پڑھا ہے لیکن میں اویئر ہو گیا ہوں کہ ہاں اس غلطی کی میں کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں کسی کو چیٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ دماغ میں ہے نہیں یہ غلطی کرنے سے پہلے میرا
قانون ہے یہاں پہ جس کے تحت مجھے سزا مل سکتی ہے, مجھے جیل جانا پڑے گا, میں 10 بار سوچوں گا. اور اس کے لیے اویئرنیس, جیسے آج کا پروگرام آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, یہ اویئرنیس کی ریگارڈنگ ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرائم کی, جرم کی سزا ہے, یہ ہے اسٹرکٹ لاز ہے. کیونکہ ہمارا جو پرانے 1980s کا قانون تھا, 1973 کا قانون تھا, ابھی تب سے آج تک کتنے سال ہو گئے, سوسائٹی میں کتنی چینجز ہو گئی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا ہے, تو ابھی فون پہ بھی کتنے اوفینسز ہوتے ہیں, کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے. ابھی سائبر کرائم کا لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا, انفارمیشن ابھی ہم بھی بول رہے ہیں سائبر کرائم, سائبر اوفینس, لیکن یہ کس کے اندر آتا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے اندر آتا ہے. وہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے. بالکل. آپ کے پاس اور چلیں گے ہم. ناظرین, جس طرح سے ابھی آپ نے سنا, بالکل تفصیل سے آپ نے سنا, یہ ایسا بیاق کہت یہ چیز بنے. ایک اور خاص بات ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پہ کوئی مطلب واقعہ پیش آتا ہے, مان لیتے ہیں کہیں پہ ویڈیوگرافی کسی چیز کی ہوتی ہے, کہ کسی پہ کہیں پہ کسی چیز کا ہم مانیں گے کہیں پہ اسٹے آرڈر ہوتا ہے, پھر وہاں پہ اس کے خلاف مطلب کام کیا جاتا ہے, مطلب وہ آرڈر جو ہے اس آرڈر کی عدولی کی جاتی ہے. اگر اس کے پاس ویڈیو ہے, باقی چیزیں ہیں, تو کس طرح کا ان چیزوں سے پھر مدد ملے گی ناظرین کو, کس طرح سے مدد ملے گی ان کو جن کو عدالت میں اپنے معاملات ہوں گے. یہ خاص سوال لے کے ہم ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب کے پاس جائیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں بتائیے, اگر ایویڈنس ہے, دیکھیے اگر کسی کے پاس کوئی مطلب ایویڈنس ہے کسی نے, لیکن کیس وہاں سے لگ گیا, ڈیجیٹل ایویڈنس ہے, لیکن اس کے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہے, یہ اس دن بندہ یہاں پہ تھا ہی نہیں, ہاں یہ دوسری جگہ تھا, لیکن پھر بھی یہاں سے کیس بن چکا ہے, لیکن اس کے پاس ایویڈنس ہے. تو کیا اس میں کچھ دیکھیے فیاض صاحب, اس میں بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم جو ہے, جسے ہم انڈین ایویڈنس ایکٹ کہتے تھے پہلے, اس میں اب ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ایویڈنس مانا جائے گا. فار ایگزامپل, کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر کیا گیا, کسی نے کمپلینٹ کی کہ اس نے مار پٹائی کی, مگر یہ نفر چھُ آسان امہ دۄہ پہلگامس. بالکل صحیح بات ہے. یہ چھُ ونان یہ ہسا آو پہلگام پہ کۄپوور, امہ ساتہٕ یہ چوب اسہِ ییٚتہِ, مگر یہ نفر چھُ ونان بہٕ اوسُس نہٕ تتہِ, بہٕ اوسُس امہ دۄہ پہلگام گوٚمُت چکرس, مجھے پتا ہی نہیں, میں تھا ہی نہیں وہاں پہ, میں پہلگام میں تھا. یہ کون پروو کرے گا؟ پہلے پروو نہیں ہو سکتا تھا, چونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا اتنا زبردست زمانہ, اس موبائل کی بالکل اس کی لوکیشن دیکھی جائے گی, فلاں دن کہاں پہ یہ کیا تھا, سب دیکھا جائے گا, اور یہ اب ایویڈنس بن جائے گا. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. اس گژھان ایف آئی آر لکھنانے, تتھ لکھان اندر منش, سہ لکھان اردو پٲٹھۍ کیٛاہ تھام عبارت, سہ تران سمجھی, سہ تران تٔمسٕے یوت سمجھ, بیٚیہِ تران بیٚیہِ. یِتھے کٔنۍ یِم اَسا کیٛاہ وَنان سُہ ریونیو ڈپارٹمنٹ, پٹوٲرۍ صٲبس تران فکری أمِس. مگر اب یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب ہمارے ایف آئی آر بھی آن لائن ہوں گے, یہ بھی ڈیجیٹل فارمیٹ میں آ جائیں گے, ہر کوئی چیز اس میں ڈیجیٹل ہو جائے گا. انصاف جو ہے, مطلب کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, اس میں اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. جو بیچارے کمزور ہوتے تھے, مظلوم ہوتے تھے, ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اس سے جو کرپشن جو ہے کم ہو جائے گا, چاہے جوڈیشری کے اندر, چاہے ہماری پولیسنگ کے اندر, چاہے ایگزیکیوٹو کے اندر, کہیں پہ بھی اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فار ایگزامپل جو یہ آپ کا ڈیجیٹل ایج ہے نا, اس میں آپ فار ایگزامپل کہیں کوئی بڑا وکیل تھا, وہ چاہتا تھا کہ پبلک انٹرسٹ میں اس بندے کی مدد کروں, مگر یہ بندہ کشمیر میں ہے, یہ کپوارہ میں بیچارہ ہے, میں کہاں دلی سے کپوارہ جاؤں. وہ چاہتا تھا دلی کا لائر, پبلک انٹرسٹ لائر کوئی, کہ کپوارہ میں اس بندے کی میں کوئی مدد کر سکوں, میں اس کی سری نگر کے کسی چھوٹی عدالت میں مدد کر سکوں, میں ژارِ شریف کی چھوٹی عدالت, منصف عدالت میں سپریم کورٹ کا جج چاہتا ہے میں اس کی مدد کروں, نہیں کر سکتا تھا پہلے. اگر وہ فری میں بھی کرتا, اس کو جہاز سے آنا پڑتا, جانا پڑتا. اب آرام سے یہ سپریم کورٹ کا وکیل ایک منصف کے سامنے بھی آن لائن اپیئر ہو سکتا ہے. کتنی زبردست چیز ہے جی. تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب نے کہا, تو آپ سے جاننا چاہیں گے میر نوید گل صاحب, جس طرح سے انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح کی سویدھا جو ہے, کس طرح کی سہولت ہے, تو کس طرح سے آپ سم اپ کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارا وقت بھی اب اختتام کو پہنچ. جیسے پلی آف ایلیوی جو وہاں پہ نہیں ہوتا ہے, ہمارے قانون میں ایک ٹرم ہے پلی آف ایلیوی, ایٹ دا ٹائم آف آکرنس میں وہاں پہ نہیں تھا, تو وہ ایک ڈیفینس بنتا ہے. وہ کیسے ہم ان کو کورٹ کو سمجھائیں گے, وہ سب چیزیں ہمارے قانون میں تھوڑی سی تھی, اب پراپرلی اس کا قانون بن گیا ہے. جیسے مظفر صاحب نے ابھی بتایا کہ آن لائن ہیئرنگ ہوتی ہے, میں اپنی ہی ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا. کچھ دن پہلے آئی واز ہاسپٹلائز ود اکمپنی مائی مدر, تو میرا ایک امپورٹنٹ کیس لگا ہوا تھا.
My associate made an application before the court that he is not available. मेरा MRD number मैंने किया है, कोर्ट में मैंने फाइल किया, and I was permitted by the Honorable Court of 4th Additional Sessions श्रीनगर कि हाँ you assist the court virtually, और उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया because there was a genuine ground. और वो सब चीजें हैं कि कानून में अभी डिजिटल वर्ल्ड जो आया है इसका कितना फायदा होगा और कैसे हम इसका इस्तेमाल करें और लोगों को कैसे सहूलियत आखिरी रिएक्शन आपसे चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है. ये बताइए कि 5 मिनट के लिए अगर कहीं पे किसी ने कोई जुर्म किया है, पता इस तंपतन FIR चटानस, फिर उसमें लिखते थे अब इसमें लिखिए कि ये दफ़ा ये इसके तहत 4-5, क्या कोई बाइंडिंग है अब कि FIR काटने के दौरान, FIR लॉन्च करने के दौरान बिल्कुल सोच समझ के जिसको वो FIR लॉन्च करना है कि वो भी पाबंद सलासल जिसको हम कहते हैं कि उसको भी वो भी पाबंद उसे भी रखा गया है कि बड़ सूचित समझित वुस येतन तमिस बासी के इन्वॉल्वमेंट छ एमिस मुजरिम सज वही दफा उसी के तहत उसको लिया बहुत जाएगा? बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि हमारा क्या होता है मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ. मुझे राजा साहब के साथ कोई अपनी दुश्मनी है, मैं इसको किसी केस में फंसाऊंगा. अभी वो चीज भी है कि अगर गलत किया हुआ है, गलत FIR लगवाया है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, पुलिस को लगना चाहिए. और डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्या होती है ऑनलाइन वो अपडेट हो जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, पुलिस क्या कर रही है, क्या काम कर रही है. और कल को कोई विक्टिम बोल रहा है, क्या होता है कि मैंने इनके साथ लड़ाई की, वो मसला हो गया, ये 2 दिन जेल गए, बेल आउट हो गया, अब मैं इसके साथ केस नहीं करना चाहता हूँ. अब वो चीज भी कोर्ट देखेगी. कानून में वो भी दिया गया हुआ है कि अभी विक्टिम को बोल रहे हैं कि आप ये विड्रा करना चाहते हैं, क्यों, किस रीजन पे, फिर कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. नहीं, अगर कहीं पे मान लेते हैं मुजरिम को कहीं कोई बीमारी है, किसी को सी है, किसी को कोई है, ऑन दैट ग्राउंड्स के वहां पे जिसने जुर्म किया है और यहां से वो माफ करना चाहेगा कि ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, क्या कोई गुंजाइश? देखिए कानून की मैंने पहले भी बताई, गलती की माफी नहीं, जिसने सजा की है उसको सजा मिलेगी. दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. कोई बीमार है, कोई ये चीज है, लीनियंसी नहीं है. यहाँ पे राजा साहब भी वैसे है, फयाज साहब भी वैसे है, मैं भी हूँ, और कोई हमसे बड़ा आदमी हो या कोई, हर एक के लिए कानून बराबर है. कानून में कोई कमी पीछी नहीं है. कानून बनाया गया, ये जो हमारे IPC थे, CRPC थे, या नए BNS है, BNSS है, इसमें बराबर सबको इक्वल सजा है, इक्वल कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. वो सब चीजें, किसी के साथ जुल्म हुआ है वो कोर्ट आएगा, वो पुलिस के पास जाएगा और प्रॉपर अपना राइट अवेल करेगा. इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से भी, ये उनको बनाना चाहिए, अपने ड्यूटीज पे भी ध्यान दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए. किस तरह का आखिरी आपका मैसेज होगा डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट? बस मेरी मैसेज यही होगी कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, बाकी सिटीजन्स हैं, उनको ये नए लॉज के बारे में पढ़ना चाहिए. उसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट जो लॉयर्स हमारे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, उनको भी जो है इन जो नए इसमें चेंजेस आई हैं इसको जो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. चाहे यहाँ के NGOs हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और बाकी जो हमारे सरकारी महकमे हैं उनको जो है इन कवानीन के हवाले से मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए. डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मीर नवीद गुल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपने अभी आज की ये जो नशस्त है, ये प्रोग्राम जो है आपने देखा, ये जिस तरह से इसमें कहा गया कि इन कवानीन के हवाले से हमें जानकारी लेनी है, हमें मालूमात हासिल करनी है इन कवानीन के हवाले से, तभी हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. हम भी आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि दूरदर्शन केंद्र का जो न्यूज़ शोबा है वो भी कोशिश करेगा आपको हफ्ते में 1 या 2 बार इस हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम करने के सिलसिले में. चूँकि ये मौजू जो है बहुत वसी है, आज हमने इस सिलसिले में एक जनरल रिव्यू दे दिया. अगले शुमारे में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे. आज आपसे इजाज़त चाहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.